अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको तस्वीर टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। आप रोज़ाना हज से मुतल्लिक़ एपिसोड देखते हैं। गुज़िश्ता दिनों सरकारी हज की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ़ साहब ने अपना कीमती वक्त दिया। आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं, जनाब हाजी सनाउल्लाह ख़ान साहब। आप पैटर्न इन चीफ़ हैं होप के जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की एक नुमाइंदा तंजीम है। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपको शानदार ऑफ़िस के इफ्तिताह पर जो है वो मुबारकबाद देते हैं। आपने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेक्रेटेरिएट जो है उसका क़याम किया, कॉन्फ्रेंस रूम और दीगर दफातर का भी हमने विज़िट किया। आपकी ओपनिंग सेरेमनी में भी तस्वीर टीवी तशरीफ़ लाया, तो आपको इस शानदार कदम पे जो मुबारकबाद देते हैं सर। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने और आपके चैनल ने हमें वक्त दिया। बेसिकली जो मीडिया होती है ये रीढ़ की हड्डी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कितना स्ट्रक्चर वर्क होता है तो उसको एलाबोरेट करने में मीडिया जो रोल प्ले कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। और ख़ुसूसन लोगों को आपका चैनल जो हज की मालूमात दे रहा है उसमें इसीलिए मकबूल है कि जो फ़रीज़ा अदा करने जाते हैं तो वो आपके चैनल के साथ अटैच रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तस्वीर टीवी का ये ख़ासा है कि साल के 12 महीने 365 दिन रोज़ाना आपके लिए हज से मुतल्लिक़ ट्रांसमिशन होती है, जिसमें हज के अरकान, वाजबात और फ़राइज़ को सिखाने के साथ साथ जितने भी इंतज़ामी अमूर हैं और जितनी भी पॉलिसी मैटर्स हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। जैसे सरकारी हज स्कीम की पॉलिसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। बहुत सारे हुज्जाज कराम जो हैं वो ये दरख्वास्त करते थे कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी आप उसकी भी नुमाइंदगी करें, उनकी भी जो खसूसियात हैं वो भी हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं हाजी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्राइवेट हज सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और हज़ारों लाखों की तादाद में हुज्जाज कराम को सहूलत देते हैं हर साल, लेकिन मीडिया में आपकी जो अपीयरेंस है प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की वो बहुत कम है। इसकी क्या वजह है? जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो फेमिलियरिटी जो एनजीओज़ की है वो मीडिया से पहले बड़ी कम रही है। अब आस्ता ग्रेजुअली ये चीज़ें डेवलप हो गई है। सऊदी अरब ने जब से विज़न 2030 दिया है, इससे कबल एनजीओ जो था वो हुज्जाज से कलेक्शन करता था और उनके लिए बस सिर्फ एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा करता था। ठीक है। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हो गया है कि इसमें 4 चीज़ें आ गई। सबसे पहली चीज़ ये कि डिजिटलाइजेशन आ गई है। सऊदीया जो है विज़न 2030 के मुताबिक बहुत आगे चला गया है। ठीक है। स्पीड को कवर करने के लिए जो इधर का एनजीओ है अगर वो उस सिस्टम पे नहीं आता तो वो उसको कूप ही नहीं कर सकता, उस टाइमलाइन को अचीव नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। पहले कोई भी आम आदमी हाजियों का काम करता था, अब हज के काम के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। ठीक है। सऊदीया में आपको पाकिस्तान के दिए गए कोटे के मुताबिक एडवांस में आपको पैसे भेजने होते हैं, जो जाके आपके हुज्जाज के लिए मशायर में एडवांस में जो मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, ट्रांसपोर्ट इसकी मद में और ख़ुसूसन तवाफ़ा कंपनी की मद में आपको एडवांस भेजने पड़ते हैं। ठीक है। ये एक किस्म की कन्फर्मेशन है कि आप इस साल कितने हाजी लेके जाएंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान और सऊदीया का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर हमारी पाकिस्तान की हज पॉलिसी बनती है। वो इस साल हमारे लिए 60-40 की बनी है। ठीक कि है। 40% प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जाएगा और 60% गवर्नमेंट सेक्टर के ज़रिए जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट चूँकि एक इदारा है, मजमूई तौर पे है। प्राइवेट एनजीओज़ ने अभी जाके कहीं जान पकड़ी है। होप उनकी सेंट्रलाइज्ड बॉडी हो गई है। फिर 5 जोनल चेयरमैन डिटर्मिन हुए हैं, सिंध जोन, KPK जोन, बलूचिस्तान जोन और इस्लामाबाद जोन। ठीक है। ये 5 जोनों के 5 जोनल चेयरमैन हैं। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी का तयन हुआ है, इलेक्शन होते हैं, तो इसलिए अब इनका मीडिया में आना और इन चीज़ों के साथ अटैच होना। दूसरी बड़ी चीज़ जो है, मैं कहता हूँ कि अगर ये मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नहीं होंगे तो पैकेजेस जो ख़ुसूसन हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भेजते हैं या पाकिस्तान में भेजते हैं उसको आप एलेबोरेट मीडिया के बगैर कर ही नहीं सकते। इसलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली ये लोग सब इस तरफ आ रहे हैं। अच्छा हाजी साहब, जिस तरह मिनिस्ट्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है और अपने पैकेजेस और जो उनकी हज से मुतल्लिक़ सहूलियात हैं उसकी अनाउंसमेंट करती है, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया उसको कवर करता है, तो क्या आपका भी कोई ऐसा प्लान है कि जो प्राइवेट हज सेक्टर्स हैं जब उनकी तरफ से कोई पैकेजेस आए जाएँ या उनकी तरफ से कोई फैसिलिटीज़ हाजियों के लिए अवेल की जाएँ तो उनका आके बाकायदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और लोगों को आगाह किया जाए? जी, इस तरह है कि हज पैकेजेस
پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑے سے نا لینینسی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اپنا پیکیج کسٹمر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیزائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہمارا ایک بینچ مارک ہوتا ہے, مثلا جس طرح گورنمنٹ کا بینچ مارک ہے. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کا بینچ مارک ہمارا ہی بینچ مارک کنسیڈر ہوتا ہے, اور ہم گورنمنٹ کے بینچ مارک کو اس میں کنٹینیو رکھ کے آگے لے کے جاتے ہیں. یہاں ہم ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے بعض ایچ جی اوز ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ گورنمنٹ کے بینچ مارک سے بھی نیچے حجاج کرام کو لے جاتے ہیں. انہوں نے چونکہ وہاں بلڈنگز میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, اپنی ٹرانسپورٹیشن میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, تو وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں لوور پرائس پہ. تو الحمدللہ ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور باقاعدہ صاحب کے نوٹس میں بھی ہیں, اچھے اچھے گروپ میکرز اس میں موجود ہیں. باقی ہمارا بینچ مارک گورنمنٹ کا بینچ مارک ہے. اس کے بعد ہم اس کے اوپر کچھ پیکیجز ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پیکیجز کسٹمائز بھی ہوتے ہیں, مطلب کسٹمر جو ہمارا حاجی ہے اس کی مرضی کے مطابق بھی آپ پیکیج بنا. میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ اب تو الحمدللہ گورنمنٹ نے شارٹ پیریڈ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ادروائز تو پہلے شارٹ پیریڈ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تھا. 2024 سے 2x2 کا کمرہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تھا, گورنمنٹ میں نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جو ڈی جی صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, جو مکہ مکرمہ بیٹھے ہوئے ہیں, عبدالوہاب سومرو صاحب, انہوں نے اس چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک ہے. کہ اگر یہ سہولت پرائیویٹ دے سکتا ہے, وائی ناٹ گورنمنٹ. تو گورنمنٹ نے پھر اس میں مزید انہوں نے لانگ ہیچ اور شارٹ ہیچ دے دیا, پھر 2 بیڈ اور 3 بیڈ کی سہولت بھی. تو جو بیوروکریسی تھی یا جو ایلیٹ کلاس تھی, انہوں نے گورنمنٹ کا رخ مزید شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ حجاج کرام کا رجحان سرکاری ہیچ اسکیم کی طرف بڑھا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اسکیم میں چونکہ کسٹمائز ہوتا ہے, پھر ہمارے جو اوورسیز حاجی ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ان کے اپنی ڈیٹس ہوتے ہیں. مدینہ منورہ ان کو اپنی ترتیب سے لینا ہوتا ہے, ہمارے پاس ان کی خواہش کے مطابق ہم ان کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا ڈفرینس ہوتا ہے, خصوصاً ان کے ڈیز کا تعین کرنا, پھر مشاعر میں ان کے لیے 2x2 کی ٹرانسپورٹ مہیا کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ چیزوں میں گورنمنٹ یہاں تھوڑا سا نا پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ آپ 2 بندوں کی گاڑی ہائر کریں. اب ایسے بھی کلائنٹ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے جہاز سے ہی مجھے ریسیو کیا جائے وتھ پروٹوکول گاڑی کے ساتھ, تو اس کا اپنا چارجز ہوتے ہیں. وہ اسپیشل چینل سے آتے ہیں, اسی طرح واپس جاتے ہیں. 2x2 کا خیمہ وہ چاہتے ہیں, جو 16 افراد کا خیمہ ہے وہ 2 افراد پہ چاہیے. تو گورنمنٹ پھر وہ ایسے نہیں مینیج کر سکتے. ان کا ایک یونیفارم پیکیج ہوتا ہے جو تمام حاجیوں کے لیے چلتا ہے, کیونکہ پالیسی ہے, گورنمنٹ کی پالیسی ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے. جو رہنا چاہیے. اس کے رہتے ہوئے الحمدللہ ہمارے کام میں بھی نکھار آتا ہے, ہم میں بھی کمپٹیشن کا رجحان بڑھتا ہے. پھر ہمارا آپس میں بھی کمپٹیشن رہتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اچھے سے اچھا کریں. جس طرح سعودیہ نے اپنی ٹائم لائن کو اچیو کرنے کے لیے کچھ ٹارگیٹڈ چیزیں دی تھی کہ اس ٹائم میں آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہونا چاہیے, اس ٹائم میں ڈیٹا چینج ہونا, اس ٹائم میں آپ کا حاجی آنا چاہیے, اتنے حاجی کی یہ کیپیسٹی ہے. اس پروویژن کو جب انہوں نے پورا کیا تو دے گاٹ دی لیبوتھیم ایوارڈ, وچ از جی ماشاء ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایوارڈ. اور پاکستان کے لیے یہ خاصا بھی ہے کہ ہماری قوم جس طرف ماشاءاللہ رخ کرتی ہے تو پھر کایا پلٹ دیتی ہے. تو پلاٹینیم, گولڈ, سلور تینوں ایوارڈ الحمدللہ ہمارے پاکستانی حج آرگنائزرز کے جو ممبرس تھے انہوں نے وصول کیا. اور یہ منظمین ہوتے ہیں. جہاں آپ نے کوشچن کیا کہ پیکیجز, تو پیکیج بیسیکلی منظم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. منظم اپنے نیچے جو 30 یا 35 سبسیکوینٹ پارٹنرز ہوتے ہیں, جو کنٹریبیوٹنگ پارٹنرز ہوتے ہیں. اچھا, پیکیج کا آپ نے ذکر کیا تو ایک رائے پائی جاتی ہے عام عوام میں کہ عام آدمی, کیونکہ میرے ساتھ ہزاروں حاجی اٹیچ ہوتے ہیں, واٹس ایپ گروپس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ پرائیویٹ حج سے خائف اس لیے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ حج بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اس کی بھی آپ وضاحت کر دیں کہ کیا آپ صرف یہ ایگزیکٹو 2x2 کا خیمہ اور VIP لیموزین کار اور جہاز سے پروٹوکول صرف یہ چیزیں بھی دیتے ہیں, یا عام پاکستانیوں کے لیے بھی پیکیجز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے جو بیسیکلی بعض اوقات سمجھیں کہ پرائیویٹ کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹل, پرائیویٹ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں جس طرح پرائیویٹ اسکول. تو وہ سمجھتے ہیں پرائیویٹ جو گروپ میکر ہے یہ بھی مہنگا لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں گروپ ہے الغفور منظم, لاسٹ ٹائم آپ سے تعارف بھی ان کا کروایا تھا. جی ہاں. الغفور منظم گورنمنٹ سے بھی 50,000 کم پہ لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اسی طرح بلوچستان کا ہے مدنی منظم. ٹھیک ہے. ان کے پیکیجز بھی انتہائی کم ہیں. صحیح. اسی طرح انٹیریئر پنجاب کے 2 منظمین ہیں, ان کے پیکیجز بھی کم ہوتے ہیں. زبردست. مطلب ان کا پروفٹ بڑا نامینل رہتا ہے اس میں, لیکن ایک کنسیپٹ ڈیولپ کر گیا. اب ہر کسی نے نہ لیموزین میں جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا صرف
اگر سارا اٹھائے تو پورے پاکستان میں ہمارے پیکیج کا 7% VVIP ہے. 7% VVIP, ٹھیک اور ہے. 13 سے لے کے 20% تک لوگ جو ہیں VIP ہیں. ٹھیک ہے. باقی نیچے جرنل ہیں. مطلب لیکن تقریباً کنسیپٹ یہ ڈیولپ 75% سے زیادہ ہاں جو ہے وہ اکانومی پیکیج جو ہے. 7% کے لوگ ہیں ان کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے گورنمنٹ کا پیکیج مہنگا ہے. گورنمنٹ کا مہنگا ہے تو گورنمنٹ سے تو سستے بھی ہیں, وہ بھی تو منظمین ہیں, وہ بھی تو حاجی ہیں. بیسیکلی ہمیں تھوڑی سی وہاں وائبلٹی یہ ہے کہ ہم حرم کے قریب کوشش کرتے ہیں ہمارا حاجی رہے. صحیح. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہر وہ حاجی جائے گا جس کی خواہش ہوگی کہ میں حرم کے قریب رہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کا ڈفرینس صرف ایک چھوٹا فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ حرم کے جتنے قریب ہوں گے بلڈنگ تنگ ہوگی اور مہنگی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ حرم سے جتنا دور جائیں گے بلڈنگ VIP ہوگی, زبردست لش پش ہوگی, ریٹ میں کم ہوگی. جب بھی انفلیشن آیا ہے, جب بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر آتا ہے, تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ پہلے 1000 میٹر پہ ایک بلڈنگ ہوتی تھی, 500 میٹر پہ ہوتی تھی اور 300 میٹر پہ ہوتی تھی. اب تو 1000 قصہ پارینہ بن گیا ہے. مطلب 1800 میٹر مین 1.8 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر تک کو سر چیز لگی, بلکہ لاسٹ ایئر تو تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا. لیکن انتظام اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا گورنمنٹ کرتی ہے تاکہ حاجی کو سہولت. اچھا, یہ جیسے آپ نے حرم کے قریب رہائشوں کا ذکر کیا, تو کیا پرائیویٹ سیکٹر کے جو اکانومی پیکیجز کے حاجی جاتے ہیں ان کی رہائشیں بھی, جو اکانومی پیکیجز والے ہیں ان کی رہائشیں بھی سرکاری حج کی طرح عزیزیہ, بطہ قریش یا نسیم ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہیں, یا وہ بھی اکانومی پیکیجز والوں کی رہائشیں بھی حرم کے قریب ہوتی ہیں؟ ہاں, یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس میں 2 طرح کے پیکیجز ہیں. ہم اچھے پیکیج کو اکانومی بناتے کس طرح ہے؟ ٹھیک ہے. بیسیکلی جو حرم کے قریب کی جتنی بلڈنگز ہیں وہ 3 فتروں میں بکتی ہے. فترہ اولا حج سے پہلے, فترہ خاصہ حج کا, اور یعنی فترہ ثالثہ جو حج کے بعد کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب حج سے پہلے اور حج سے بعد اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 سٹار ہوٹل ہو گیا, 3 سٹار ہوٹل ہو گیا, ان کے ہوٹل کے ریٹ کم ہوتے ہیں. جو فترہ خاصہ ہوتا ہے ان میں کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک گروپ میکر اس کو اکانومائز اس طرح بناتا ہے کہ وہ جیسے ہی حاجی آتے ہیں تو فترہ اولا میں یہاں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کو اسٹریٹ اوے مدینہ منورہ میں مرکزیہ میں بہترین جگہ دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد جب آتا ہے تو حج قریب ہوتا ہے تو ان کو عزیزیہ میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عزیزیہ میں بھی جو اچھا کام کرنے والے ہیں, جو بہتر کام کرنے والے ہیں, وہ اکثر آپ دیکھیں تو کبری خالد کے قریب کی کوئی بلڈنگ بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ واکنگ ڈسٹینس کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, ٹنل پار کرتے ہیں اور اپنی بلڈنگ سے مینا چلے جاتے ہیں. میں نے وہ پیدل سفر کیا ہے, میرے خیال سے ہارڈلی 10 سے 15 منٹ ایسے ہی ہے. وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ نہانے کے لیے اور چینج کے لیے اپنی بلڈنگ آئیں, چینج کر کے واپس اپنے خیموں میں تھوڑا وقت گزاریں. عادل صاحب, یہ ہوپ کیا چیز ہے اور اس کا عام حاجی کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی, ہماری آرگنائزیشن ہے حج آرگنائزر ایسوسیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے. ہوپ اس کا مخفف ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی جب ہم شروع میں ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو ہم صرف 256 NGO تھے, 256. ٹھیک ہے. جو گرو کرتے کرتے اور کبھی ایڈیشن کبھی ڈیلیشن, کوئی بلیک لسٹ ہوا, کوئی نئے, ہر سال نئے ایڈ ہوتے رہے. اب ہم 904 ہیں. ٹھیک ہے. 904 کی ہم نے ایک نمائندہ تنظیم بنائی تاکہ اللہ نہ کرے حاجی کو کوئی تکلیف ہو, منسٹر آف ریلیجس کے ساتھ جو کرسپانڈنس ہو, جنرل پبلک کی کوئی ایشو آ جائے تو اس میں پھر ہماری آرگنائزیشن سامنے آتی. ٹھیک ہے. ہم نے ایک سفیشینٹ فنڈ بھی اکٹھا کیا ہوا ہے جو ہم نے HCF کے نام پہ, حج کمپنسیشن فنڈ کے نام پہ حبیب بینک میں رکھا ہوا ہے. مورا کے ساتھ مل کے ہم نے یہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے, وہ ہمارا ممبر ہے تو اس کے ان کے ایکچوئل کوٹے کے مطابق, ٹو دی ایکسٹینڈ آف کوٹا, ایک تو ہوتا ہے نا کوٹے سے زیادہ پوری دنیا کو تو نہیں, ٹو دی ایکسٹینڈ آف کوٹا ان کے لیے ٹکٹ ارینج کرنا, ان کے لیے بلڈنگ ارینج کرنا, ان کو کمپنسیٹ کرنا, دیٹ از کالڈ حج کمپنسیشن فنڈ. تو ہمارے آرگنائزیشن وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ پورے پاکستان میں ہمارے پھر 5 سب آفیسز ہیں جو ہینڈل کرتے ہیں ہر ریجن کے کام کو, اور ہر ریجن سے آنورڈ پھر ہماری ڈیٹا کلیکشن یہاں ہوتی ہے. اب چونکہ نیا سسٹم آ گیا تو ہمارے یہاں اس نئے آفس میں IT سیل کھل رہا ہے جو ہر منظم کا ڈیٹا اٹھا کے آگے سعودی گورنمنٹ کو بر وقت دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ الحمدللہ ابھی NIT بھی اس پہ کام کر رہی ہے. تو اگر ہم انٹیگریٹڈ ہو جائے گا ہمارا سسٹم
سعودیہ کے سسٹم کے ساتھ جس طرح ہمارے ہر منظم کا ہے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی ہمارا کوٹا چیزیں سینٹرلائز ہو جائیں یہ گی، ساری چیزیں سینٹرلائز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ کا ڈیٹا اگر بر وقت پہنچا ہے تو آپ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ کس کی آ رہی ہے، کب ٹھیک ہے. لینڈ ہو رہی ہے، کس طوافہ کمپنی کے حاجی ہیں اور انہوں نے کس بلڈنگ میں جانا ہے. کیونکہ اب وہ چیز نہیں رہی ٹھیک ہے، کہ پہلے کہتے تھے جی بلڈنگ کا ایگریمنٹ دکھائے، فلاں دکھائے. اب آپ جیسے ہی اترتے ہیں نسخہ آپ کو ایک کارڈ دیتا ہے ٹھیک ہے، جس میں آپ کی تمام پوری انفارمیشن ہے، اسکین ہوتا ہے اور گاڑی پوری کی پوری آپ کو وہاں لے جاتی ہے. تو جہاں سعودی اتنی کوششیں کر رہے ہیں تو ہوپ کو بھی کرنی چاہیے تاکہ صحیح. اپنے سسٹم کو آرگنائز کریں. اچھا، آپ نے اتنا بہترین ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے ہوپ کی امبریلا کے انڈر، تو آپ کا کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بھی ہے جی کہ اگر کوئی منظم جو ہے وہ حاجیوں کے ساتھ کیے گئے پرومس پورے نہیں کرتا یا وزارت کی جانب سے ایک نیا اعلان بھی کیا گیا؟ آج صبح سردار صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اب جو کوٹا دیا جائے گا، ایک تو کوٹے کی ترتیب چینج کی گئی، پچھلے سال بھی چینج کی گئی اور اس سال بھی چینج کی گئی، اور اب وزارت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو منظمین ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آگے ان کو کوٹا دیا جائے گا، جو پرانا کوٹا سسٹم تھا اس کے تحت نہیں دیا جائے گا. تو آپ اس قدم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس طرح ہوتا ہے، ایک سعودی تعلیمات ہے ٹھیک ہے، اور ایک پاکستانی تعلیمات ہے. ہماری پاکستانی تعلیمات جو ہے سعودی تعلیمات کے تابع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم جب لاسٹ ایئر حج کیا تھا تو ہمیں کہیں بھی یہ انڈیکیشن یا یہ لیٹر یا کوئی اس قسم کی چیز ایشو نہیں ہوئی کہ اپ کمنگ ایئر کے لیے آپ کا یہ کوٹا ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو نئے ترتیب سے یہ کوٹا دیا جا رہا ہے. صحیح. اب پالیسی کا اعلان ہو رہا ہے، کب ہوا ہے؟ آج ہوئے صبح. آج 29 تاریخ ہے. ٹھیک ہے، آج سعودی ٹائم لائن سٹارٹ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں سعودی ٹائم لائن دی گئی تھی 12 ذی الحج کو، حج کے فوراً بعد 12 ذی الحج کو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ حج پالیسی بر وقت بناتی، ٹھیک ہے، جو گئی بھی تھی 50-50 پہ. اب کن وجوہات پہ 60-40 ہو گئی، یہ گورنمنٹ کے معاملات ہیں، اس پہ ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر 60-40 بھی ہو گئی تو اناؤنس کرو کہ فلاں کا اتنا کوٹا، فلاں کا اتنا کوٹا، فلاں کا اتنا کوٹا. تو میں نے اپنی ارینجمنٹ تو جو کرنی ہے ایٹ لیسٹ پریویس سال کو دیکھتے ہوئے میں نے تو کرنی ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو یہ اندیا دے دیا گیا ہے کہ کوٹا 60-40 ہو گیا ہے، تو 60-40 تو کوٹا ہو گیا ہے. آپ میری جو بھی اسکروٹنی کرنی ہے اسکروٹنی کریں، جو ڈاکومنٹیشن کلیئرنس کے لیے چاہیے کلیئرنس کے لیے ہم تیار ہیں. ہر مرتبہ ایک نئی چیز آ جاتی ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں. جس طرح گورنمنٹ آف سعودیہ نے کہا 500 کا گروپ بناؤ،
ہم اکٹھے ہو گئے 500 کا بنایا, پھر انہوں نے کہا جی 1000 کا کریں گے, اس سے پھر انہوں نے ڈائریکٹلی 2000 پہ لے گئے جی. اب 2000 پہ جب ہم نے یکدم یہ چیز کی تو بعض کے ایسے لوگ بھی آ گئے بیچ میں, ایسے ایجوز بھی آ گئے جو پورے نظام کے لیے پریشان کن تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پورے منظم کے سسٹم کو پریشان کیا جی. ہاں ٹھیک ہے. ایون یہ کہ ہم نے مورا کی یہ امپلیمنٹیشن بھی مانی ہے کہ اس کی سزا جو کلپرٹ تھا اس کی بھی انہوں نے منظم کو دی. ٹھیک ہے. منظم واز جسٹ اے کسٹوڈین. ٹھیک ہے. وہ بیچارے نے صرف سائن کیے تھے کہ وہ سب کو منظم کرنے کے لیے تاکہ 904 کا آپریٹرز برقرار رہیں. جو گورنمنٹ جو منظم لے کے جاتی ہے, جو منظم جنریٹ کرتی ہے کہ جی یہ منظم ہے ان کا, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. بھائی وہ حاجی وہاں چوری کر لے یا کسی سے چوری کر لے یا کسی, تو وہ منظم بیچارہ تو وہ چوری نہیں بھرتا. ایسے ہی ہے. تو ایک کسٹوڈین کا مطلب ہے کہ ان کو نظم سے رکھنا, ربط سے رکھنا. ٹھیک ہے. اب اس چیزوں کو اب بڑھا چڑھا کے اس کو پریشان کن لیول پہ لے گئے. ابھی انہوں نے ایک اندازہ دیا کہ جی بینچ مارک جو ہے وہ 2000 کا ہے. ٹھیک ہے. پرانا کوٹا 2300 کا بھی تھا, 2700 کا بھی تھا, 3600 کا بھی ہے, 3900 کا بھی ہے. اب 3900 کو اگر آپ 3800 کو کٹ کر کے لاتے ہیں 2000 پہ, تو یہ حاجی کہاں ایڈجسٹ ہوں گے؟ صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو بھی کرنا ہے اگلے سال کی پالیسی دینی ہے تو ابھی سے ان کو لیٹر دے دیں کہ آپ بھائی آنے والے سال کی یا فارغ ہیں یا اپنے کام کرنا ہے. اچھا, اب بھی کیونکہ جو حکومت کی طرف سے پالیسی دی گئی ہے 4 سالہ پالیسی دی گئی ہے, تو اب تو آپ کے لیے مسئلہ, اب آگے کا مسئلہ تو اپنی جگہ حل ہو گیا. لیکن آج 29 تاریخ اینڈ ہو گئی. رات 12 کے بعد کہیں بھی سسٹم کھل سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کھلے گا تو ہمیں وہاں پیسے بر وقت پہنچانے تھے, وہ ہم پہنچا چکے, وہ پہنچا چکے, ہم ریڈی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آج ہم سسٹم پہ اوکے نہیں ہوتے اور رات کو سسٹم کھل جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے مشاعر میں جگہ پکڑو, تو پاکستان نہیں کر پائے گا. ایون آپ کے کروڑوں ریال پڑے آپ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. انڈیا کر لے گا, بنگلہ دیش کر لے گا. پچھلے سال انڈیا اس لیے رہ گیا تھا کہ ان کے پاس فائننس کم تھا اور وہ کوالیفائی نہیں کر پائے, تو اس لیے زیادہ زمین ہم لوگوں کے پاس آ گئی. اب اگر ہماری یہی زمین ہم سے کٹ ہو جائے گی تو وہ چلی جائے گی انڈیا اور بنگلہ دیش اور یا تیسرے سری لنکا کسی اور ملک کے پاس, جیسے 2025 میں حاجیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کیا ہوگا؟ ہم نے جو حاجی بک کیا ہے کہ آپ کو میں جمعرات کے قریب جگہ دوں گا, آپ کو میں یہ دوں گا, میں وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے کوالیفائی کے لیے مجھے نسخ مسار سسٹم پہ, جو سعودیہ کا مسار سسٹم ہے, اس پہ میرے منظم کا ایکٹیویٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹل ٹائم جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہے. اس کے بعد کوشش تو کی جا رہی ہے کہ اس کو آج کسی صورت ایکٹیویٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ یہ ایسا ہو, ورنہ آپ 2025 والی پریشانی اللہ نہ کرے ہمیں پھر دوبارہ نہ دیکھیں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے پالیسی دینے میں کافی تاخیر کی, پھر پالیسی دینے کے ساتھ ساتھ منظم کو کوٹا دینے میں تاخیر کر. ہاں جی. بھائی جب آپ نے دینا ہے تو آپ بر وقت دیں تاکہ وہ وہاں مارکیٹ. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ جا کے میدان میں لڑو اور آپ مجھے رسی سے بھی باندھ کے پکڑ کے رکھے ہوئے کہ تو میدان میں پہنچوں گا تو لڑوں گا نا بھائی. 2026 میں ماشاءاللہ پرائیویٹ حج آپریٹرز کی کارکردگی بہت مثالی رہی, اور سعودی عرب کی جانب سے 3 فرسٹ پوزیشنوں کے جو ایوارڈز تھے وہ بھی پاکستانی کمپنیوں کو دیے گئے, اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی آپ کو سراہا, بلکہ وہاں پر آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور شیلڈز دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ حج آپریٹرز کی کارکردگی 2026 میں رہی ہے, کیا وہ 27 میں اس کو برقرار رکھ سکیں گے؟ جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے دل کی بات کی. صحیح. کوئی بھی اپنی پوزیشن لوز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. ہم ڈے 1 سے ایسا ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ, اور الحمدللہ جس قدر ممکن ہو سکا ہم نے سعودیہ پہنچائی بر وقت. ٹھیک ہے. تاکہ ہم اس پوزیشن کو کیری آن رکھ سکیں. ٹھیک ہے. بلکہ سعودینس کی کالیں آ رہی ہیں کہ بھائی اس سال آپ کیوں کمزور ہیں, آپ مسار پہ کیوں ایکٹیو نہیں ہیں. پچھلے سال تو میرے خیال سے 30 منٹ کے اندر الحمدللہ 30 منٹ کے اندر تمام چیزیں کمپلیٹ ہو چکی, بلکہ 29 منٹس میں ہو گئی تھی. اگلے منٹ میں ہمارے پاس کوئی چیز تھا ہی نہیں. صحیح. اب رقم بھی موجود ہے, لیکن میں یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا کہ اللہ نہ کرے اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ آج رات ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں, کل پرسوں ترسوں یا رات 12 بجے کے بعد, ان کی اپنی مرضی ہے جس وقت ایکٹیو کریں. ٹھیک ہے. اور ہم نہ کر پائے تو پھر ہم اپنی پوزیشن نہیں. اگر ہم یہ سٹیپ کر پائے تو انشاءاللہ یہ سٹیپ بیسیکلی ایسا ہے کہ جو لوگ اپنے پرانی جگہ کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں تو وہ بر وقت 29 سے پہلے اپنی رقم بھجوا دیں کہ 29 آج ان کا پہلا دن ہے. ٹھیک ہے.
اب اگر ہم رکھنا نہیں چاہتے پھر تو کوئی بات نہیں, پھر تو بھلے 2 4 6 دن 8 دن لیٹ ہو جائے, لیکن ہم وہ جگہ کیوں ایکوائر کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جگہ بڑی کریم جگہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے میں بھی دوڑ رہا ہوں, انڈیا بھی دوڑ رہا ہے, بنگلہ دیش بھی دوڑ رہا ہے, سری لنکا بھی دوڑ رہا ہے, بھوٹان بھی دوڑ رہا ہے, مشاعر کی بات, مشاعر کی, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی جمرات کے قریب کی جگہ, جمرات کے قریب, اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو اس لیے دیا جاتا ہے, چاؤن دیا جاتا ہے کہ یہ لیں تاکہ اس کو وہ اچھے ریٹ پہ پرچیز کریں اور آگے دیں, ٹھیک ہے. تو ہم وہاں کی توافع کمپنیوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ جگہ ایکوائر کرنا ہوتی ہے, اور ایکوائر کرنے کے لیے ہمارا نسخ مساج سسٹم پہ ہونا ضروری ہے. اگر ہم وہاں نہیں ہیں تو نہیں, بہتری کی امید ہے انشاءاللہ, اللہ کریم خیر کرے گا. جتنی لگن اور محنت سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. جیسے کہ سعودی حکومت کی جانب سے ایک نئی پیش رفت کی گئی ہے کہ ڈی کیٹیگری کو ختم کر دیا گیا ہے, تو سننے میں آ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو سی کیٹیگری تھی اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو کیا اگر حاجیوں کے لیے سی کیٹیگری ختم ہو جائے گی تو اس کا ایفیکٹ ہمارے حج پیکیج پہ نہیں پڑے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر میں حج مہنگا نہیں ہوگا مزید؟ کہ اے, بی اور سی, ٹھیک ہے, 3 کیٹیگری اب بھی پریویل کر رہی ہے, صرف اس کی نریشن چینج ہو گئی ہے, 1 2 اور 3 ہو گئی, ٹھیک ہے, 1 2 اور 3 ہو گیا. ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک چیز لازمی ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف 2 کیٹیگری لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم 1 لیں گے لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 1+ لیں, ٹھیک ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں 1+ لینا ہے. ساتھ میں ہم کیٹیگری سی جو ہے اس کو 1 2 اور 3 ہے, 1 لیں گے اور 3 لیں گے, ٹھیک ہے, یا پھر 2 لیں گے اور 3 لیں گے. ٹھیک ہے, 2 کیٹیگری اس مرتبہ پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان کو پرائیویٹ سیکٹر کو ملے, اور پرائیویٹ سیکٹر ویسے بھی چاہتا ہے کہ وہ 1 میں رہے, ٹھیک ہے, بلکہ 1+ میں رہے, تو ہمیں 1+ کی فیسلٹی بھی حاصل, مطلب اچھی سے اچھی سہولیات حجوں کے لیے. سی جو ہے وہ بیسیکلی سی نہیں رہا, وہ C+ ہو گیا, C+ ہو گیا, ٹھیک وہ ہے, C+ ہونے کی وجہ سے اس کی فیسیلیٹیشن ایکویلنٹ ٹو B ہو گئی ہے. لیکن چونکہ زون ایسے ہیں, زون 1 2 3 4 5 جو مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں, تو جہاں سے جمرہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ چھپرا جو ہے وہ چھپرا ختم ہوتا ہے, اس کے بعد جو ایریا شروع ہوتا ہے اس کا کچھ ایریا مینا میں آ جاتا ہے, باقی مزدلفہ میں آتا ہے, اس وجہ سے اس کو C+ کہا جا رہا ہے. صحیح. اور ادروائز تو الحمدللہ جو فیسیلیٹیشنس ہیں, جو بہترین طریقے سے سعودی گورنمنٹ انتظامات کر رہی ہیں, دیٹ از ایکویلنٹ ٹو B کیٹیگری. صحیح. حاجی صاحب, جیسے گورنمنٹ ہیلتھ اسکیم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حاجیوں کو میڈیکل کی سہولت بھی دی جاتی ہے, تو کیا پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر کے تحت جانے والے حاجی ان کے لیے بھی میڈیکل کی سہولیات وہاں پر ہوتی ہیں؟ اور خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ کسی حاجی کے ساتھ پیش آتا ہے یا کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس صورتحال میں پرائیویٹ سیکٹر کی کیا جو لائے عمل ہوتے ہیں؟ جی, گورنمنٹ ایک ریگولیٹر ادارہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جتنے انتظامات کرتا ہے نا وہ دونوں کے لیے کرتا ہے, اس کے باقاعدہ ہم چارجز پے کرتے ہیں, 17,500 روپے ہم پے کرتے ہیں. اچھا, جو میڈیکل مشن گورنمنٹ سیکٹر کا ہوتا ہے اسی کو اسی فیسلٹیز کو آپ یوز کرتے ہیں؟ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو فی حاجی کے حساب سے پچھلے سال تک ایک حاجی پہ 17,500 روپے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس 17,500 میں یہ ویلفیئر سٹاف بھی شامل ہے جو وہاں ڈیوٹی کرتا ہے, ان کے ایئر ٹکٹس اور یہ ساری چیزیں. ہاسپٹلز میں بھی ہمارے حاجیوں کو اسی طرح انٹرٹین کیا جاتا ہے جس طرح گورنمنٹ کے حاجیوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. پہلے ایمبولینس جو تھی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں ملتی تھی. سردار یوسف صاحب کو اللہ بہت جزائے خیر دے, از اے ویری کائنڈ پرسن. انہوں نے پچھلے سال اس چیز کو نوٹ کیا اور باقاعدہ ایمبولینس پرائیویٹ سیکٹر کو بھی مل رہی ہے, گورنمنٹ سیکٹر کو بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ جتنی اسپریڈ ڈسپینسریز ہیں وہ بھی پرائیویٹ کے لیے بھی علاوہ ہے اور گورنمنٹ کے لیے بھی علاوہ ہے. صرف جب رجسٹریشن ہوتی ہے تو پرائیویٹ کا کارڈ الگ سے اسکین ہو جاتا ہے, گورنمنٹ کا الگ سے ہو جاتا ہے, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ڈیٹا. انشورنس بھی اس میں اسی طرح شامل؟ انشورنس بھی سیم گورنمنٹ حاجی کی اور ہماری سیم ہے. اللہ نہ کرے کسی کا ایک بازو ظاہر, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ایویکیشن ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو حج سے پہلے واپس کرتے ہیں, تو جو کمپنسیشن گورنمنٹ کے حاجی کی ہے وہی کمپنسیشن ہمارے حاجی کی بھی. صحیح. اور وہ جوائنٹلی ہم کرتے ہیں الحمدللہ, اس میں کوئی ایسی اختلاف نہیں. اچھا حاجی صاحب, بیرون ملک مقیم پاکستانی بہت زیادہ کالز بھی کرتے ہیں اور مختلف سوال بھی کرتے ہیں, تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آپ کے پاس کیا خاص سہولیات ہیں؟ خاص طور پہ سرکاری حج اسکیم میں جو حاجی ہے اس کا پاکستان آنا ضروری ہوتا ہے, تو کیا کوئی ایسے پیکیجز بھی آپ کی کمپنیز دیتی ہیں کہ حاجی جو ہے وہ پاکستان نہ آئے اور ڈائریکٹ وہاں سے حج کرے اور جس ملک میں وہ ابھی رہائش پذیر ہے وہاں سے واپس چلا جائے؟ دیکھیں جی, اب تک تو یہ پوزیشن تھی, ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ وہیں سے فلائی کرتا تھا اور آ کے
سیدھا سعودیہ میں آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ریسٹرکشن بڑھ گئی ہیں سعودی وزارت حج کی طرف سے بھی، تو وہ حاجی جو ہم اوورسیز بک کرتے ہیں موسٹلی وہ ٹکٹ اپنا لیتا تھا. ٹھیک ہے. ٹکٹ اپنا لیتا یہاں سے تھا، کمپنی اپنی سے ارینجمنٹ کرتی تھی، کمپنی کو وہ ٹکٹ بھیج دیتا تھا، وہی ہم آگے انفارمیشن فارورڈ کر دیتے تھے تاکہ طوافہ کمپنی اس کو بر وقت لے لے اور بر وقت بلڈنگ پہ پہنچا. ٹھیک ہے. اب سچویشن تھوڑی سی چینج ہے. صحیح. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ پاکستان کو ٹچ کریں. ٹھیک ہے. جس طرح سرکاری حاجی سرزمین کرتے کو تھے. ٹچ کرنے کے بعد یہ بھلے اپنے ان کے ساتھ آنا چاہے تو آ جائیں. ٹھیک ہے. ہمارے گورنمنٹ میں یہ سہولت بھی ہے کہ جب وہ وہاں سے آتا ہے تو یہ دبئی کو ٹچ کرتا ہے اور دبئی سے وہیں چلا جاتا ہے تو بھی یہ ایک فیسلٹی ہے. ٹھیک ہے. لیکن قانون کے مطابق ان کو یہاں آنا چاہیے اور آ کے سرزمین پاکستان سے جانا چاہیے. یہ ایک ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ جس ملک کا بھی شہری ہے لیکن اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا وہ مسٹ ہے. ضروری ہے. جی ہاں. پہلے ایک چیز چلی تھی کہ نئے کوپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ ان کا داخلہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آلریڈی نسخ ایسے حاجیوں کو اٹھاتا ہے جو اوورسیز ہوتے ہیں تو یہ ہمارا کوٹا صرف پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کے لیے ہے. تو جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اصل میں نسخ کا حج کیونکہ بہت مہنگا پڑتا ہے تو حاجیوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ حج کریں. تو ہم کہہ نہیں سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں جو حاجی آیا پاکستان کو اس نے ٹچ کیا لیکن سرکاری میں بھی یہ سہولت ہے کہ جب وہ واپس جانا چاہے تو وہ واپسی پہ ڈائریکٹ جا سکتا ہے. تو کیا یہ سہولت ہے؟ سیم فار گورنمنٹ اینڈ سیم فار پرائیویٹ سیکٹر. ٹھیک ہے. اچھا آئی صاحب گورنمنٹ جیسے باقاعدہ اناؤنس کرتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، حاجیوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو شرعی مسائل سے آگاہی دی جاتی ہے اور وہاں کے سعودی قوانین اور دیگر جو انتظامی امور ہیں وہ سارے حاجیوں کو بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں. تو کیا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ سہولت ہوتی ہے حاجیوں کے لیے؟ دیکھیں جی پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہوتی ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں یہ آ کے ویکسین لگائی، وہ بیٹھا اس نے سنا یا نہیں سنا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو اگر 15 دن ہے یا 28 دن ہے ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے تو ہم ہی نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو اگر آپ کو گورنمنٹ امپلائی ہو، آپ ٹریننگ دے رہے ہو تو وہاں ریسیو کسی اور گورنمنٹ امپلائی نے کرنا ہے. ہم نے تو خود ہی ریسیو کرنا ہے، اس لیے ہم اس کی تربیت کی بہت فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون کے پی کے اور بلوچستان میں انگلش کمیونٹی کی یوزیج کی بھی ہم تربیت دیتے ہیں. یہ ایک مائنر چیز ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. میں آپ قطع کلامی کی معافی. میں نے کیونکہ حاجیوں سے ریلیٹڈ ہر چیز کو کور کرتا ہوں تو میں جو ٹوائلٹس یوز کرنے سے متعلقہ ویڈیوز بنائی، خاص طور پہ جہاز کے اندر جو آپ نے ٹوائلٹ یوز کرنی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر حاجی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ان ویڈیوز کی ویورشپ سب سے زیادہ اچھی ہے. مطلب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی ماحول میں ہیں جب وہ وہاں جائیں گے تو وہ ان چیزوں کو کیسے استعمال کریں گے. تو یہ ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے. آپ نے اس پہ میں نے یہ سب سے اس لیول سے لے کے وہاں سعودی قوانین تک ہم ان کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر گورنمنٹ کا حاجی کوئی غیر قانونی کام کر لے اور وہ پھنس جائے تو وہ صرف حاجی پھنستا ہے، پھر گورنمنٹ کمیشن کا جا کے لے کے آتا ہے. ہمارے ساتھ میں منظم کو بھی مشکلات تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹرین کیوں نہیں کیا. تو ایک تو 2 مینڈیٹری ٹریننگز ہیں جو ہم نے دینی ہے اور منسٹری کو اس کو اپروو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ہم اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں جو اچھی فیملیز ہوتی ہیں جنہوں نے اچھے پیکیج لیے، ان کے لیے باقاعدہ ایک اسپیشل ٹرینر ارینج کیا ہوتا ہے جو جا کے ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو ٹرین کر کے آتا ہے تاکہ کم از کم ان کو یہ دکھ نہ ہو کہ جی مجھے کسی نے ٹرین نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہم بھی پورا سال بھرپور کوشش کرتے ہیں حاجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، علماء کرام کو بھی اپنے پروگرامز میں بلاتے ہیں. اور اب انشاءاللہ حج صاحب یہ بتائیں کہ جو وزارت مذہبی امور پاکستان ہے اور پرائیویٹ حج آرگنائزرز ہیں ہوپ، ان دونوں کا آپس میں باہمی ربط کیسے ہیں اور کیا آپس میں آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ حاجیوں کے مسائل کو کیسے آپ لوگ حل کرتے ہیں؟ دیکھیے جی الحمدللہ یہ تو طے ہے کہ یہ دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے تو حاجیوں کا تو پھر اللہ وارث ہے. صحیح. الحمدللہ ہماری آپس میں فلی کوآرڈینیشنز ہیں. آئی ٹی لیول پہ ہو، ہماری میوچولی میٹنگز بھی ہوتی ہیں گائے بگائے مختلف ٹاپکس کو لے کے. مثلا ابھی انٹیگریشن پروگرام چل رہا ہے NITP کا. ٹھیک ہے. اس میں ہم ان کے ساتھ 2 میٹنگزیں کر چکے ہیں. اس کے علاوہ SPA جب حاجی سے سائن ہوتا ہے
سوری ایچ جی او سے سائن ہوتا ہے، اس پہ ہماری باہمی مشاورت ہوتی ہے. حج پالیسی پہ پہلے یہ ہمیں زیادہ مشاورت میں لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ حج پالیسی پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مشاورت ان سے کم کی جائے. ٹھیک ہے. اور بعض چیزوں میں یہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے وہ بیسیکلی کنسرن نہ ہونے کی وجہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ہوپ کو جو حقیقی نمائندہ تنظیم ہے اس کو یہ اپنے ساتھ آن بورڈ لیں تو نہ پالیسی میں مسائل پیدا ہوں، نہ ایس پی اے میں مسائل پیدا ہو، نہ حج آپریشن میں مسائل پیدا ہو. لیکن بعض اوقات کچھ میں تو کسی کو بائی نیم کلیم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ان کو آن بورڈ لے کے ہم کسی مشکل کا شکار ہو جائیں گے، تو ہم تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں. 40% بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. جی ہاں. اور 40% حصے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سٹیک ہولڈر ہے. تو جہاں ایئر لائنس کو دیکھا جاتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو اگر زیادہ مشاورت دی جائے تو میرا خیال ہے ہمارا ایکسپیرینس ایک آفیسر کے بھی کام آ سکتا ہے. کیونکہ یہاں افسر آتے ہیں 2 سال، 1.5 سال، 1 سال، 3 سال کے لیے. اور ہاں الحمدللہ ہمارے جو ایچ جی اوز ہیں وہ سن 95 سے لگے ہوئے ہیں، کنٹینیوس کام کر رہے ہیں. تو یہ زیادہ بہتر سمجھ چکے ہیں. یہاں جو سیکٹری یا جوائنٹ سیکٹری تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے آپریشن کو، تو بیچارے کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. نیا آتا ہے تو وہ پھر اپنی ترتیب چلاتا ہے. اچھا، آخر میں حاج صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ وزارت مذہبی امور کو یا سردار محمد یوسف صاحب کو یا جو ہمارے افسران ہیں جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں ان کو کوئی خاص ایڈوائز آپ دینا چاہیں جو حاجیوں کے لیے، ہوپ کے لیے، پورے پاکستان کے حجاج کرام کے لیے بہتری لا سکیں؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیے جی، میں تو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ سٹیک ہولڈرز نہیں، گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی پہیہ کمزور ہوگا تو گاڑی چل نہیں سکے گی. سعودیہ میں نہ پرائیویٹ کو دیکھا جاتا ہے نہ گورنمنٹ کو، وہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستانی حاجی ہے. ٹھیک ہے. اس کا ہر اچھا بھی ہمارا ہے، ہر برا بھی ہمارا ہے. صحیح. اگر ہم لوگ ایک ایکویشن پہ ہوں گے تو ہمارا حاجی بہتر ہوگا. اگر ہم ایک ایکویشن پہ نہیں ہوں گے تو ہمارے حاجی پریشان ہوگا، حاجی پریشان ہوگا تو ملک کی بدنامی ہوگی. ایسے ہی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے، گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل کے پالیسیز بنانے کا کام کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی نئی کمیٹی بنتی ہے تو ایکسپیرینس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کتابوں سے حاصل اس کا کوئی نیمل بدل نہیں. تو ہم چاہتے ہیں ان ایکسپیرینس کو یوز کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. وزیر اعظم پاکستان ہیں یا ہمارے صدر پاکستان ہیں، ان تک اگر آپ کوئی پیغام ہمارے توسط سے پہنچانا چاہیں جس سے پاکستانی حاجی کو سہولت دی جا سکے، اس کے انتظامات کو مزید بہتر کیا جا سکے. جزاک اللہ خیر. ہم مشکور ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف حافظ صاحب کے اور جناب وزیر اعظم صاحب کے، خصوصاً اسحاق ڈار صاحب کے جو پچھلے کرونک دور میں انہوں نے ہمیں ٹھیک ٹھاک سپورٹ کیا. صحیح. الحمدللہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے ہر مرتبہ حاجی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ میٹنگز بھی کی ہیں، ہمارے ساتھ پرولونگ بھی گئے ہیں، ڈانٹا بھی ہے تاکہ اس چیز کو ریفائن کیا جا سکے. پھر اسپیشل ریفائن کمیٹی بنی ہے جنہوں نے اچھی سجیشنز بھی دی ہیں. پھر ہمیں جب سعودیہ نے اپریشیٹ کیا اور شیلڈز دی تو باقاعدہ پرائم منسٹر نے ان کو چائے کپ آف ٹی پہ بلایا اور مزید ان کو شیلڈز دے کے اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی. جی ہاں. اس سے ہمارا بڑا حوصلہ بڑھا ماشاءاللہ، اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ اس حوصلے کو آگے اکاموڈیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک گلہ ہمارا ہے وزارت مذہبی امور سے. ٹھیک ہے. کہ ان سب کوششوں کے باوجود بجائے اس کے کہ ہمارے اپریشیٹ کر کے کم از کم اپنی جگہ پہ تو ہمیں رکھتے، تو ہمیں اپنے ہی کوٹے سے کھسکا کے پچھلی مرتبہ 34% لے کے گئے تھے، اس مرتبہ کی اب کی جو ایلوکیشن ہے وہ 25% نظر آ رہی. ٹھیک ہے. اٹس مین 60-40 کا کہہ کے اب اگر آپ اس 40% میں ہمیں 25% دے رہے ہیں، اور ہم کبھی بھی نیوں کے خلاف نہیں ہیں، نئے لوگوں کو آنا چاہیے، یہ ایک ایکسپیرینس جگہ ہے. لیکن آپ پرانوں کو یک قلم میں جنبش اتنا سکویز کر دیں کہ انہوں نے جتنی پیمنٹ پہ بھجوائی ہیں، جتنی جگہوں کی وہاں ارینجمنٹ کی ہے آتے ہوئے، اس سے بھی کم پہ چلے جائیں تو وہ کیا کرے گا. تو ہمارا یہ آپ کے ٹی وی کے ذریعے پیغام بھیجنا چاہوں گا، اور پرائم منسٹر صاحب سے میری اپیل ہے کہ اس چیز میں تھوڑا سا ذاتی طور پہ دلچسپی لیں
تاکہ وزارت مذہبی امور اس سسٹم کو بہتری کی طرف لے جائے، مطلب کوئی کولیپس نہ بنے جو 2025 کی سچویشن۔ آپ کی جو خواہش ہے کہ جو پاکستانی ٹور آپریٹرز ہیں 904 کے قریب جو ہیں، ان سب کی جو موجودہ حیثیت ہے اس کو برقرار رکھا جائے، کم از کم جو منظمین کو پچھلے سال کوٹا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر اپریشیٹ نہیں بھی کرتے، اگر آپ زیادہ نہیں بھی دیتے، گو کہ ہم نے وہ کر دیا جو دنیا میں کسی ملک کے ایجیوز نے نہیں کیا تھا، لیکن ہم اپنے حال پہ تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر ایک بندہ 3600 لے کے جا رہا تھا، اس سال اس کو 2000 کا کوٹا دیا ہے، ٹھیک تو ہے، یہ اوپر کے حاجی وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گا؟ صحیح۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے اپنا بہت قیمتی آپ کا وقت بھی دیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ حج سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور حج پہ پروگرام کرتے ہیں، اور ہر حاجی جب داخلے کے لیے ہوتا ہے آتا ہے یا داخلے سے پہلے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میں حج پہ گفتگو سنوں، حج پہ بات چیت ہو، تو the credit goes to your channel and شکریہ we سر، really appreciate that۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ ناظرین کرام، حاجی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ پرائیویٹ حج سیکٹر سے متعلقہ جو بھی آپ کی کیوریز ہوں گی وہ انشاءاللہ چینل پہ آ کے آپ کو اس سے آگاہی دیتے رہیں گے۔ پرائیویٹ حج سیکٹر سے متعلقہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، یا اسکرین پہ جو واٹس ایپ نظر آ رہا ہے اس پہ کر سکتے ہیں۔ حج 2027 کے لیے بھی ہم نے اپنے گروپس کا قیام کیا ہے، بہنوں کے لیے الگ گروپ ہے، بھائیوں کے لیے الگ گروپ ہے، مرد خواتین علیحدہ بٹس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آپ حج کے ارکان، واجبات اور فرائض کے ساتھ ساتھ حج کے انتظامی امور، پرائیویٹ حج سیکٹر سے متعلقہ خبریں، گورنمنٹ حج سیکٹر سے متعلقہ جتنی بھی آگاہی ہے وہ آپ کو فراہم کی جاتی رہے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے تسبیح ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔